बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम लूत और कौम आद के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को जो है ये अज़ाब भेजा। ये अज़ाब भेजना मकसूद नहीं है, बात को समझाना मकसूद है। इसमें हमारे लोग जो हम लोग ताजिर हैं इनके लिए बहुत बड़ी नसीहत और वसीयत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं इनको कुरान का हिस्सा भी बनाया। और कुरान हमारी इस मामले में रहनुमाई करता है। इस किस्से में ये वो ताजर थे जो नाप तोल में कमी करते थे और झूठ बोल के सामान बेचते थे और तिजारत में गफलत करते थे। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो थे ये अपने कबीले के बड़े मोजिज थे और इनका कबीला बड़ा ताकतवर था। लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अल्लाह का पैगाम इन्होंने फैलाया अपनी कौम के अंदर, इनकी कौम का नाम मदीन कौम इनको कहा जाता था। तो मदीन कौम के जो ताजर थे, ये ताजर जो अपनी तिजारत में जब गफलत करते थे, नाप तोल में कमी करते थे, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इन्हें समझाया करते थे। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को ये तंजिया कहा करते थे कि आप बड़े नेक बंदे हैं, आप अल्लाह को मानने वाले हैं, तो आप ऐसा ना हमें कहा करें। हम अपने माल के खुद मुख्तार हैं, हम खुद जाने, हमारा माल जाने, जैसे भी हमने सेल करना है, हमारे ऊपर किसी की हाकिमियत नहीं है। क्योंकि ये लोग बुतों को मानने वाले थे। और फिर जब इनको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बताया कि तुमसे पहले जो लूत थी, इन कबीलों पे जो अजाब आया कौम आद पर, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया, और ये मुख्तलिफ तरीकों से इन्हें समझाया लेकिन समझ ना आए। तो कौम लूत के और इनके अजाब के बारे में बताया। और जब इन्होंने ये बात नहीं मानी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये नहीं फैसले हुए कि फौरन अजाब आया, बल्कि इनको मोहलत दी गई और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको तरगीब भी दी। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक कहा कि तुम लोग मुझे इस वजह से नुकसान नहीं पहुंचा रहे शहद कि मेरा खानदान और बड़ा मोजिज और बड़ा ताकतवर है। हालांकि मुझे अपने ताकतवर और खानदान के मजबूत और दयानतदार या ईमानदार होने का कोई नहीं है। मुझे आसरा सहारा जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। मुझे अपने खानदान की तरफ से कोई तकवीयत नहीं है। और खबरदार मेरे पे इस तरह का यह ना रखना कि शायद मैं खानदान की वजह से मजबूत हूं, बल्कि मैं अपनी दावत की वजह से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम की वजह से और अल्लाह के आसरे तुम्हें दावत देता हूं। और मैं अकेला हूं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये काम बख्शा है कि मैंने तुम्हें इस बात की तरफ दावत देनी है और बुरे कामों से रोकना है। आज हम देखते हैं कि हमारी दुकान का सेलमैन झूठ बोलकर सौदा बेचे, या 100 रुपए वाली चीज 1000 रुपए में बेचे, या 5000 वाली चीज 10,000 में बेचे, तो हम उसको बड़ी दाद देते हैं क्योंकि वो झूठ बोलता है। क्यों? वो कहता मुझे पड़ी 7,000 रुपए में, बजी आपको 8,000 की दूंगा, पीछे से उसको बेशक 4 की बड़ी हो। तो मालिक भी उसको थपकी देता, क्या बात सुनाई है तूने यार, इसने काबू ही ऐसे आना था, ये पीछे भी ऐसे कर रहे थे, ये इतनी दुकानें घूमे थे, ये मैं देख रहा था फलानी जगह था, सेलमैन भी आगे से। ये सेम चीजें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वाली जो है आज हमारी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये चीजें पाई जा रही हैं। आज ताजरों के अंदर देख लें नाप तोल में कमी है। ताजर झूठ खुद जुबान से कहता है कि मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा सौदा बिकता है, सच बोलूं तो बिकता नहीं है। ओ भाई, जो अल्लाह झूठ बोलने से तुम्हें रिज़्क दे रहा है, क्या सच बोलने से नहीं देगा? आज वही नाप तोल, सेम वही चीजें हैं, क्योंकि बनी नो इंसान की खसलत अल्लाह ने बनाई है और आज सेम उसी तरह ही की खसलत हमारे यहाँ चलती आ रही है। कोई तब्दीलियां नहीं हुई हमारे अंदर। हमें बुराइयां पसंद हैं, उन लोगों को भी बुराइयां पसंद थी। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद तो सारे का सारा जो लोग थे वो ईमान ले आए थे, बाकी तो सारे चले गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बुराइयां पैदा हुई। इधर मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम याद आ गया, जिसका मफहूम तशरीह है कि आहिस्ता आहिस्ता, ये तशरीह बयान कर रहा हूँ, सहाबा कराम बैठे थे, आपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा लोग दीन इस्लाम को छोड़ देंगे और गफलत और अल्लाह की नाफरमानी की तरह की जिंदगी गुजारेंगे। और आपने खुद फरमाया, जिसका मफहूम तशरीह है कि मुझे फिक्र है कि मेरी जो है माल और औरत के जरिए मेरी उम्मत की आजमाइश की जाएगी, और वाकई देख लें और औलाद की शक्ल में आजमाइश की जाएगी, और आज यही काम हो रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है सहाबा के आगे, कि ये जो वक्त गुजरता जाएगा, तो सहाबा ने आगे से अर्ज की कि कैसे हो सकता है हमारी जो हम लोग अल्लाह को भूलेंगे, हम अपनी नस्लों को भी कुरान हिफ्ज कराएंगे, उनको भी तरबियत देंगे, उनको भी। फरमाया आपने देखा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसका मफहूम है कि ऐसा हवा क्या आपने देखा नहीं, आपसे पहली कौमें कितनी आई हैं और आस्ता आस्ता वो भी सारी सरकशी हुई, इस तरह मेरी उम्मत में भी सरकशी पैदा होगी। लेकिन इंशाअल्लाह ये दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक दीन है, ये हर कच्चे और पक्के मकान पर पहुंच के रहेगा। अब कोशिश इस पे ये करनी है कि इसके लिए मैं और आप इस्तेमाल हो जाए। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का आज वाकया बयान करने का मकसद यही है कि मेरे वो ताजर हजरात, भाई हजरात, या जिनकी बेगमात ताजर की बेगमात है, जो बात सुन रही है, जो बहन है, भाई है, माँ है, सारी ये बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा लम्हा फिक्र है। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जब अल्लाह ने अजाब भेजा,
تو ان کی زمین کو اللہ رب العزت اتنا گرم کر دیا کہ یہ لوگ یہی سمجھے کہ شاید جو ہے یہ سورج کی وجہ سے یا گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو ایک آسمان سے ایک جو ہے وہ ٹکڑا بارش کا، ایک انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بڑا رحمت کا ہے اور سایہ ہے اس کا، تو وہ اس کے سائے نیچے سارے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور ان کو سکون ملنا شروع ہو گیا۔ تو جب ایسا واقعہ ہوا تو اس قوم پہ پھر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، انگاروں کی بارش ہوئی ہے، آگ کی بارش ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے بغیر مقصد کے لیے، انہیں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ دیکھیں نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اگر دعوت دی ہے تو وہ لوگ ان کو نقصان اس وجہ سے نہیں پہنچا رہے کہ اس وقت یہ رواج تھا کہ جب ایک قبیلے کے کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچاتا تو پورا قبیلہ اس کا جو ہوتا تھا وہ اس کو نقصان پہنچانے والے کے ساتھ جنگ کرتا اور اس کو بتاتا۔ اس قوم پہ پھر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، انگاروں کی بارش ہوئی ہے، آگ کی بارش ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے بغیر مقصد کے لیے، انہیں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ دیکھیں نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اگر دعوت دی ہے تو وہ لوگ ان کو نقصان اس وجہ سے نہیں پہنچا رہے کہ اس وقت یہ رواج تھا کہ جب ایک قبیلے کے کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچاتا تو پورا قبیلہ اس کا جو ہوتا تھا وہ اس کو نقصان پہنچانے والے کے ساتھ جنگ کرتا اور اس کو بتاتا کہ ہم ایک قبیلے کے اور ہم اکٹھے ہیں، ہمارے میں اتفاق ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر یہ کام نہیں کر رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کا قبیلہ پیچھے مضبوط ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام ان کی توجہ اپنے قبیلے سے ہٹا کر اللہ رب العزت کی طرف لگاتے تھے کہ نہیں، یہ میرا خاندان کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں مجھے فائدہ نفع دے سکتا، بجوز اس کے کہ جب اللہ نہ چاہے۔ جب اللہ چاہیں گے تو یہ مجھے فائدہ دے سکتے ہیں، جب اللہ نہیں چاہیں گے یہ مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح تم لوگوں میرے لیے، تم میرے خاندان کو نہ دیکھو، تم مجھے دیکھو، میری بات کو دیکھو۔ کیوں کہ مجھے میرے اللہ نے یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی ان جو ناانصافی ہیں، جو یہ چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، ناپ تول کی کمی کو، جھوٹ بول کر سودا بیچنا چھوڑ دو اور سچ بول کے چیزیں دو، ایمانت داری سے ناپ تول کرو۔ اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ناپ تول کے بعد جو چیزیں تمہارے لیے بچ جائیں وہ تمہارے لیے نفع ہیں، ان کو فروخت کرو، جو مرضی کرو۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، اور پھر اللہ رب العزت نے انگاروں کی بارش ان کے اوپر بھیجی، ایک بادل کو بھیجنے کے بعد، اور ان کے لیے رحمت سمجھا، جبکہ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں رحمت کے فیصلے تو ہو رہے تھے، ان کی تجارت بھی چل رہی تھی، سب کچھ چل رہی تھی، اور اس وقت بھی وہ لوگ داد دیتے تھے ایسے سیل مین کو یا ایسے تاجر کو جو سودا جھوٹ بول کر یا ناپ تول کی کمی سے، یعنی کہ کلو میں 5 کلو ڈال کے بیچتا تھا تو اس کو بڑی داد دی جاتی تھی، بڑا اس نے کام کیا، بڑے فخری انداز سے۔ اور سیم وہی چیزیں آج ہمارے بازاروں میں، گلی محلوں میں، ریڑی شابری والوں میں یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ میں تو حیران ہوں، امیر تو امیر، غریب بھی ہمارے ملک کا اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایمانت داری سے چیز بیچیں۔ بہت لوگ ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ بڑی ایمانت داری سے، دیانت داری سے سودا بیچتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں، اولاد میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور دیکھتے ہیں لوگ۔ لیکن اکثریت جو ہے وہ اس چیز کی قائل ہو چکی ہے کہ جھوٹ بول کر سودا بیچنا ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر دھوکہ دہی جو ہے کہ دکھانا کچھ ہے دینا کچھ ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ کمٹمنٹ کر کے کہ اگر مال لیا ہے تاجر سے تو مال کی پیمنٹ جو ہے اس کو اس ٹائم پہ نہیں دینی، بلکہ اس کو تنگ کرنا۔ اور یہاں تک آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں۔ جب وہ بندے نے مال دیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک زبان ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کی زبان جو ہے یہ وعدہ ہی ہے ایک طرح کا، یہ بڑا عہد ہوتا ہے، مسلمان ہر کام کر سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں کسی طرح بھی بول سکتا۔ تو کیا ہوا کہ پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ایک تاجر دوسرے تاجر سے مال لیتا ہے، اگر اس نے مال دیا ہے اور اچھا مال دیا ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اس نے اگر 10 دن بعد دینی ہے تو وہ 10 دن بعد نہیں جاتے بلکہ 10 مہینے لگائے جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس حق کے پیسوں کو کھا لیا جاتا ہے۔ اور بڑا رواج پیدا ہو گیا ہے کہ نیچے اگر کوئی بندہ مال دے رہا ہے تو آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو بیچنے والا مال ہوتا ہے وہ اس کے ملازم کو اپنے ہینڈ اوور کرتا ہے، مالک کو یہ پتا ہے کہ ایک ریٹ آ رہا ہے مال، لیکن نیچے سے اس کے مالک کا ملازم اور جو بیچنے والا وہ آپس میں ملتے ہیں اور اس کو تھوڑی سی رشوت دی ہوتی ہے، اس کا بی پیر کا بھی مال اے پیر کے ساتھ مل کے وہ بیچ دیا جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا فائدہ کہ مالک کو پتہ نہیں ہوتا، ملازم جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے دوست اس کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، مالک کو پتہ نہیں تو رزق کما رہا ہے، کیسے اچھے طریقے سے رزق ہو رہا ہے۔ اور ایسے طریقے سے ہمارے ملک پاکستان میں تاجر جو ہے وہ غلط طریقے سے مال کما رہا ہے کہ ہم اس کو بتا نہیں سکتے آپ لوگوں کو۔
اور جب مال لینے کے لیے ہوتا ہے اس کا دوست کوئی فون کرتا ہے تو باقاعدہ اس کے ساتھ بھی یہی کام زیادتی کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایسی غیر یقینی فضا پیدا ہو چکی ہے کہ کسی کے اوپر کسی کو اعتبار ہی نہیں رہا، کوئی بندہ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ایسے کام ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، بے اعتباری سے کام ہو رہا ہے، حالانکہ ہم مسلمان سارے کام کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مفہوم تشریح ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے میرے امتی ہونے پہ، میرے امتی ہونا جو ہے اس سے یہ چیز بعید نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اور ہمارے کاروبار میں، ہمارے بازاروں میں، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، ہمارے غریب لوگوں میں، امیر تو چلو ہے سو ہے، جو غریب آدمی ہے وہ بھی نہیں کسی صورت میں جھوٹ کو چھوڑ رہا۔ ہم نے آپس میں ایسے وہ ایک دوسرے کا بنا لیا اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے گناہ کو، دھوکے بازی کو، ناپ تول کی کمی کو، اور جھوٹ بول کر سیل مین کو ایسے دیکھو جی اتنے کی میں نے اتنے کی سیل کی، واہ 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 یار بڑا کام کیا، تو بڑا سیل مین ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے بازاروں میں اچھا سیل مین اسے گنا جاتا ہے جو بہترین جھوٹ بول کر سودا بیچے، اور اس کو سیل مین کو اس کی من پسند کی مزدوری دی جاتی ہے، جتنی وہ کہے کہ مجھے اجرت مہینے کی اتنی چاہیے اتنی محاور اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ لاکھ روپے کا بھی سیل مین ہے، 1.5 لاکھ روپے والا بھی سیل مین ہے، 2 لاکھ روپے والا بھی سیل مین ہے۔ بھائی اس میں خصوصیت کیا ہے؟ بھائی اس میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ 1000 روپے والا مال جو ہے نا 10,000 میں سیل کرتا ہے۔ ایسا اعلیٰ قسم کا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول بول کے اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پھول اس کی جو نا وہ زبان سے نکل رہے ہیں، منہ سے ادا ہو رہے ہیں ایسی باتیں، اور وہ ایسی اللہ معاف کرے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ حج بھی کیے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے ایسی بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک تاجر کہہ رہا ہوتا ہے جی مجھے گھر میں اتنے کا پڑتا ہے، وہ اپنا سارا پرتر لا کے بتا رہا ہوتا ہے، اس کو خریدنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو دکان پہ، لیکن وہ تشریح اور تفصیل میں جاتا نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے جی مجھے گھر میں اتنا پڑتا ہے کہ گھر میں اگر 500 کا آیا ہے اس کو مال تو بچوں کا 500 اپنا ایسے کرتے کرتے وہ 500 والا مال اسے گھر میں جو ہے وہ 2500 3,000 کا ڈال لیتا ہے، پھر وہ 3500 کا بیچتا ہے، جی 500 آپ سے پرافٹ کمایا، حالانکہ 3,000 جو 2500 بیچ میں 500 بچوں کا 500 اسکول کی فیس کا سارا کچھ اس نے ڈالا ہوتا ہے دکان میں۔ تو میرے پیارو یہ جو دھوکہ دے کے زندگی گزارنی ہے نا، کم از کم حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واقعے سے، اور قرآن کا اللہ نے حصہ بنایا ہوا ہے اس واقعے کو، شعیب علیہ السلام کے الفاظوں کو، اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کچھ ہم حیا کریں، کچھ ہم شرم کریں۔ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں، اور وہی کام سے ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم زراعت والے کو دیکھیں تو وہی کام جو زراعت والے اس وقت ان کو کر رہے تھے، اور ایسی زبردست ان کی زراعت تھی کہ ان کے باغوں سے خالی ٹوکرا لے کے بندہ گزرتا تھا، کسی پھل کو توڑنے کی ضرورت نہیں، تو پھل اوپر سے گرا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے زراعت والے وہی گناہ کر رہے ہیں جو اس قوم پہ کرتی تھی، اور آج قوم لوط والا گناہ بھی ہمارے امت میں پایا جا رہا ہے، اور سارے کو کام جو ہیں وہ طاقت والے وہ بھی ہماری امت میں پائے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، اس میں کہ تاجروں نے کیا کیا تھا، ناپ تول میں کمی کی تھی، اللہ کو نہیں مانے تھے، اللہ کی بات کو نہیں مانے تھے، پھر کیا ہوا، اللہ کا عذاب آیا، پھر وہ غرق ہوئے۔ اور یہی وہ عذاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، آخری امت سے پہلے کوئی بندہ آج عقل کے گھوڑے دراتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کے بارے میں رہنمائی نہیں ملی، میری زندگی میں، کاروبار میں، یا میری یہ طاقت میں، یا میری یہ زراعت میں مجھے رہنمائی نہیں مل رہی، یہ کوئی واقع نہیں مل رہا۔ تو ہر طرح کی چیز محفوظ ہے قرآن پاک کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی رہنمائی نہیں مل رہی، ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ اور ہر گناہ جو پچھلی امتوں میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج امت میں وہ ہر گناہ پائے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارو یہ کس نے روکنا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ ہم نے یہ دعوت والے کام کو لوگوں کو دینا ہے۔ جب زراعت کا، تاجروں کا یہ مسئلہ آتا ہے تو بہترین تاجر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تجارت دیکھ لیں، کیسی زبردست تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لیتے تھے، اور لینے کے بعد سب سے جو ناقص چیز ہوتی تھی کپڑے کے اندر وہ سب سے اوپر رکھتے تھے، اچھا مال نیچے رکھتے تھے، اور جب لوگ خرید کے جاتے تھے تو جانے کے بعد دیکھتے تھے کہ یار یہ بڑا سچا تاجر ہے یار، اوپر اس نے۔ اور اس وقت کے تاجر کیا کرتے تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام لیا تو اس وقت کے تاجر یہ کرتے تھے کہ وہ اچھا مال جو ہے وہ اوپر رکھتے تھے، اور برا مال جو ہے وہ چھپا کے رکھتے تھے تاکہ اچھا اوپر بکے، پوری لاٹ ہی بکتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے مال کو بیچنے کے بعد جب وہ گھر جا کے کھولتے اور ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے کہ کیسا سچا تاجر ہے بھائی، کیسی زبردست چیز دی ہے اس نے نیچے، اور ان کا دل باغ ہوتا۔ اور اگلی دفعہ جب سودا لے کے آتے تو ڈھونڈتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ سودا لگایا، تو پھر وہ جا کے سودا کرتے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے ہم تاجروں کے لیے؟ اور آج ہم تاجر جو ہیں برا سودے کو چھپاتے ہیں اور اچھے سودے کو اوپر رکھ کے اس کو بیچ کے برا بھی ساتھ میں بیچ دیتے ہیں۔
تو میرے پیارو زندگی ایسے نہیں کٹنی، زندگی کٹنی ہے اللہ کے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی چیز کی نشانی ہے ہم تاجروں کے لیے۔ اور آج ہم تاجر جو ہیں برا سودے کو چھپاتے ہیں اور اچھے جو سودے کو اوپر رکھ کے اس کو بیچ کے برا بھی ساتھ میں بیچ دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو زندگی ایسے نہیں کٹنی، زندگی کٹنی ہے اللہ کے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ۔ یہ جتنے بھی مسئلے مسائل، یہ جتنے بھی واقعات ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے راہ مشعل ہیں۔ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، نہیں بھائی، اس کے اوپر عمل کرانا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ یہ کسی فرشتے نہیں آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور اکثر میں اس بات کو دہراتا ہوں اس وجہ سے کہ کانوں میں باتیں جو ہے یہ گھر کر جائیں اور ہماری زندگی میں تبدیلی آئے اور ہم اللہ کے حکم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی کو اپنانے والے بن جائیں۔ اس لیے کوشش کریں جہاں کہیں بھی ہیں، کوشش نہیں ہے یہ، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، کوشش سے مراد اپنے اوپر فرض کریں کہ میں نے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ میں نے جھوٹ نہیں بول کے سودا بیچنا، میں نے ناپتول کمی میں نہیں دیکھنا، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے کسی کو ایسی بات نہیں کرنی کہ اتنے کا مال نہ ہو اور میں نے زیادہ بتانا ہے، یہ بالکل یہ کام نہیں ہوگا۔ تو اس طرح پھر اللہ رب العزت جو ہے انشاءاللہ تھوڑے میں برکت ڈالیں گے۔ جو اللہ جھوٹ بول کے رزق دے رہا ہے وہ اللہ کیا سچ بولنے پہ، حلال کرنے سے، بولنے سے کیا اللہ رب العزت برکت والا رزق نہیں دے گا؟ آج اتنا کمانے کے بعد بھی گھر میں خیر و برکتیں نہیں ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ شامل ہو چکا ہے اور ہم پسند کر رہے ہیں اور برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جھوٹ کو، ان چیزوں کو فخریہ طور پر لوگوں کی محفلوں میں بیان کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ میرے پیارو یہ کام مشکل ہے، اللہ کی رحمت چاہے ساری انسانیت کو بخش دے، کوئی اللہ سے سوال کرنے والا نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو رخ کو بدلیں، اللہ رب العزت توبہ استغفار کریں اور اللہ رب العزت کو ایسے تاجر اور اچھے تاجر جو ہے، آخر میں اس کا تھوڑا سا فضائل بیان کر لوں، جو بہترین تاجر ہیں، جو دانت تول میں کمی نہیں کرتے، سچ بول کے سودا سیل کرتے ہیں، وہ تاجر کل قیامت کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے میرے پیارو سچا تاجر ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو ایسا تاجر بننے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں مقبول اور قابل قبول ہے۔ السلام علیکم۔